अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पाकिस्तान बिगेस्ट डिजिटल मीडिया नेटवर्क उर्दू पॉइंट। हम सब की जिंदगी एक हू की मोहताज है, अल्लाह के एक नजरे करम की मोहताज है। सब अपना जिंदगी का सफर शुरू करते हैं इश्क से। उसकी इब्तदा इश्क है, उसकी इंतहा इश्क है। हम पैदा इश्क के लिए किए गए। एक ऐसा शख्स जो बार बार ये दहाई देता है, ये सबक देता है, जो वैसे प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, जिसने बहुत सारे मौजे अपनी आंखों के सामने होते देखे हैं। आईसीयू में वो लोग जो वेंटिलेटर पे मर चुके थे या मर रहे थे, सूरत रहमान के करिश्मे से उन्हें जिंदा होते देखा है। वो खुदा की वजदानियत को इन अल्फाज में बयान करता है। आज ईद मिलादुन नबी है, जुमे का मुबारक दिन है, और रात के इस पहर लाइव है मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको भी आप बड़ा हैवी तारुफ मेरा करा देते हैं। मैं एक अदना सा बंदा हूँ और शायद कुछ लोग ये भी माइंड कर रहे हैं कि ये एसोसिएट प्रोफेसर का भी टैग लगा और ये प्रोफेसर लिखवा रहा है, तो मैं नहीं लिखवा रहा, आप कह देते हैं। वैसे सूरह रहमान का करिश्मा तो मैं उसे नहीं कहूंगा, ये उसका एजाज है कि कुरान का हर्फ शिफा है। और ये हम सब का बीइंग मुस्लिम तो मानना है ही है, लेकिन मैं आज भी अभी जस्ट घर में एंटर हुआ हूँ। मैंने एक सेमिनार रखा हुआ था अल्फला सिनेमा में, और उसमें मैंने लाहौर के काफी डॉक्टर्स को, मुख्तलिफ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुलाया भी। वहाँ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन अपने बंगे साहब आए हुए थे, फिर स्टेज पे आके बोले भी, लेकिन बाकी कुछ लोग आए और कुछ खामोशी से चले गए। मैं बार बार जो मैसेज दे रहा हूँ, जो पैगाम शिफा दे रहा हूँ, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि अस्पताल बंद कर दो या डॉक्टर छोड़ दो या पीरी में पड़ जाओ। मेरा मैसेज ही सिर्फ ये है कि हम लोग पूरी ऑनेस्टी से, जहां पर हमारी लिमिटेशन आ जाए, हम असल मोडेलिटीज भी इस्तेमाल करें शिफा के लिए, जो कि एक इंटेंसिविस्ट का पाथवे होता है। और अब जबकि अमेरिका में उन्होंने साउंड हेल्थ के नाम से बहुत बड़ा एक इदारा कायम किया है, जो म्यूजिक या आवाजों के जरिए न्यूरो साइंसेस में इनक्योरेबल डिजीजेस जो समझी जाती हैं, लाइक पार्किंसंस, कोरिया, अल्जाइमर्स, एपिलेप्सी, इन सारों पे रिसर्च कर रहा है। और प्लस उन्होंने फिर मुख्तलिफ तजर्बात करने शुरू किए हैं, जिसमें दुनिया के माने हुए पीएचडी स्कॉलर और डॉक्टर्स उसमें बड़े बड़े उसमें शामिल हैं। अगर आप उनकी साइट पे जाएंगे और उनके सारा का सारा पैनल देखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स और हॉस्पिटल ऑफ मैसेच्यूसेट्स का, और सारे इन्वॉल्व हैं उसमें, सारा आप पढ़ेंगे। और आई थिंक $20 मिलियन उन्होंने उन्हें शायद, या $200 मिलियन जो NIH है उसने उन्हें ग्रांट दी है कि वो इस पे रिसर्च करें कि ये मुख्तलिफ आवाजों के साथ जो रिदमिकल हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके साथ एक खास ऑर्केस्ट्रा जो है या खास एक बीट पे कैसे हीलिंग हो रही है। मैंने खुद वो वीडियो दिखाई है अभी लीजा वोंग की, जो कि हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रेजेंट कर रही हैं वो, और वहाँ की वो पीडियाट्रिशियन है, प्रोफेसर है वहाँ की, और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स बता रही हैं। खुद हैसियत एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ वैसे वो खुद भी म्यूजिशियन है और वायलिनिस्ट है, जो मैंने भी उसके इंट्रोडक्शन में सुना है। और ये वेबसाइट पर पड़ी हुई है, सारी हर चीज पड़ी हुई है वहाँ पे, और वो रिसर्च कर रहे हैं। और मुख्तलिफ पेपर्स आ गए हैं, इंटरनेशनल पेपर्स आ गए हैं कि जी मोजार्ट का, एबा का, उन्होंने म्यूजिक सुनवाया, क्लासिकल म्यूजिक भी सुनवाया, और एक डिस्को म्यूजिक या एबा का जो म्यूजिक था वो भी सुनवाया, और ब्लड प्रेशर के और हार्ट के पेशेंट्स को सुना, उन्होंने सुनवाया, कंट्रोल ट्रायल किया उन्होंने, यानी 100 पेशेंट वो लिया तो 100 को नहीं सुनवाया और 100 को सुनवाया, केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट्स। और उसमें उन्होंने देखा कि जनाब ये मोजार्ट के उसी स्पेशली 40th सिम्फनी जो उसकी है, उसके साथ उन्होंने पेशेंट के लेवल में बड़ी ड्रास्टिक चेंज देखी, उसके ब्लड प्रेशर को कम होते देखा, पेशेंट्स के हार्ट रेट को कंट्रोल होते देखा। फिर जो बेथोवन की सिम्फनी या 5th सिम्फनी आई थिंक, उसके ऊपर पेपर आ गया कि इन विट्रो
وہ بالکل کینسر کے بریسٹ کے وہ ڈیڈ ہوئے ہیں اس کو لگانے سے. تو انہوں نے تو یہ زبردست. دی ہے کہ یہ کیسے مختلف آوازیں جو ہیں انسانی دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹرز پہ اور ہارمونز پہ جا کے خاص فریکوینسی پہ اگر ایک خاص ردم میں ہیلنگ ایفیکٹ کیسے لاتی ہیں. اور میں بابا جی کی ویڈیو وہاں دکھا رہا تھا سید مخدوم صفدر علی بخاری صاحب کی, جو 1992 میں بی بی سی کو انٹرویو دے رہے ہیں یا 93 میں وہیں ہیرا منڈی بیٹھ کے, اور بتا رہے ہیں کہ وہاں پر وہ دھماکہ لگواتے تھے یا لوگوں کو صوفی میوزک سنواتے تھے, قوالی ہوتی تھی. تو اس میں اس وقت بعد میں انہوں نے سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف وہ تنزیہ کہتے ہوتے تھے کہ اب جب کہ میری 5 اسٹار ہیرا منڈی پہ ڈیوٹی لگ گئی ہے پڑھے لکھوں پہ, تو میں نے 5 اسٹار طریقے سے یہ بات بتانی شروع کی ہے کہ قرآن کا ہر فرش شفا ہے, اور سورہ رحمان کے اندر وہ اعجاز ہے, قرآن کے سارے ہی قرآن کی شفا ہے کہ اس کو قاری باسط نے جس طرح ٹھہر ٹھہر کے اس کا حق ادا کرتے ہوئے عشق سے پڑھا ہے. سب چیز ہے عشق. جب پڑھنے والا اپنے تصور میں سننے والے کو واقعی دیکھ رہا ہے, قائم نماز کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور اس کو سنا رہا ہے, تو وہ امپیکٹ, وہ جو یونیسن امپیکٹ ہے, جو یکتائی میں آ کے جو وہ بات کر رہا ہے, وہ ہیلنگ امپیکٹ ہے. اس میں کسی کی آواز کا, کسی کی خوبصورت شکل کا, کسی کی خاص رقص کے نرت بھاؤ کا کوئی رول نہیں ہے, یا کسی کی غزل زیادہ اچھی ہوگی پھر ہوگا. یہ گانے والے کا یا پڑھنے والے کا جو عشق ہے, جو جس کو اقبال نے کہا کہ ملا کی اذاں اور ہے, قاری کی اذاں اور, وہ عاشق کی اذاں اور. تو وہ قاری خوشی محمد کی آواز میں قصیدہ بردہ شریف ہو, فالج کے یا نشے کے عادی افراد یا ذہنی امراض کے افراد, اس میں ہمیں ہیلنگ افیکٹس بڑے زبردست ملے, اور آٹزم کے بچوں کے ملے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب یورپ یہی ریسرچ یا امریکہ دے دے گا تو پھر تو سارے اس کے اوپر واہ واہ شروع کر دیں گے اور پیسے خرچ کے کرانا شروع کر دیں گے. ہم فری آف کاسٹ آلریڈی کر رہے ہیں, اور پیشنٹس کو فری آفر کر رہے ہیں کہ جو ٹھیک ہو جائے وہ آگے بتائے. اتنا بڑا اور ایزی میتھڈ ہے یہ, نہ سائڈ افیکٹ ہے اور نہ کوئی کاسٹ ہے. کسی کو بھی شفا مل جاتی ہے تو میرا جاتا کیا ہے. زبردست. ڈاکٹر محمد جاوید نے جو ایکسپلین کیا وہ یہ تھا کہ سورۃ الرحمان جو ہے وہ قاری باسط نے جس آواز میں ادا کیا, اگر آپ وہ سنیں تو اس میں ایک ایسا ورد موجود ہے, اس میں ایک ایسی ردم موجود ہے جو آپ کو کوئی بھی ہیلنگ پاور دے سکتی ہے. ڈاکٹر محمد جاوید, میں اب بڑے امپورٹنٹ موضوع پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں, وہ ہو کا موضوع ہے. آج عید میلاد النبی بھی ہے, اور اس موقع کی مناسبت سے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. سوال بڑا اہم ہے, میں لوگوں کو بریف کرتا ہوں, آپ اتنی دیر میں کائنڈلی اپنی ٹرانسمیشن سامنے لیو کر کے ری انٹر ہو جائیں تاکہ انٹرنیٹ کی کوئی ہینگنگ نہ ہو. لیو کر کے دوبارہ ٹرانسمیشن میں انٹر ہو جائیں. میں نہیں چاہتا اس سوال کے دوران کسی قسم کا کوئی بریک ڈاؤن ہو انٹرنیٹ کا. آپ دوبارہ انٹر ہو جائیں براڈ کاسٹ میں لیو ہو کے. تو ناظرین کو میں بتاتا چلوں, جتنی دیر میں ڈاکٹر جاوید صاحب ہمیں لیو کر کے دوبارہ براڈ کاسٹ میں آتے ہیں, کیونکہ ان کے انٹرنیٹ ہینگ ہو رہا تھا, ان کے انٹرنیٹ میں ایشو آ رہا تھا, یہ دوبارہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. میں ان سے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ عشق کے موضوع پر ہے. انہوں نے بڑا کام کیا. ان کا بیسک فلسفہ تو یہ ہے کہ آئی سی یو میں وہ مریض جو بیچارے بالکل ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے تھے یا بالکل جو بیچارے قریب المرگ ہوتے تھے, وہ لوگ سورۃ رحمان پڑھتے تھے, سورۃ رحمان سنتے تھے, اور سورۃ رحمان جو ہے اس کے ذریعے ہیل ہوتے تھے. انہوں نے خاص نسخہ بھی بتایا. ڈاکٹر محمد جاوید صاحب, انسان کی زندگی عشق کے گرد گھومتی ہے, عشق کی تعریف کیا ہے؟ یہ اپنا آپ بھول کے کسی ایک کا ہو جانا, اور پھر ہر جگہ ہر طرف صرف اس ایک کو ہی پانا, اسی کو دیکھنا, اسی کے ساتھ رہنا, حتیٰ کہ میں نے کہا نا کہ اپنا آپ بھی بھول جانا اور ہر جگہ اسی ایک کو دیکھنا. یہ عشق ہے, یکتائی ہے, پناہ سے بقا کا سفر ہے, عاشق اور معشوق کا ایک ہو جانا پھر عشق ہے, کیونکہ عشق میں دوئی نہیں ہے. تو جب عاشق اور معشوق بھی ایک ہو جائے اس کے بعد عشق وہ ہے عشق.
سر یہ بتائیں صنف نازک یا مخالف جنس اس سفر میں کیا کردار ہے اس کا؟ نہیں، اس میں صنف نازک نہیں، اصل میں یہ تو دیکھنے میں آدم کے اندر سے ہی ہوا نکالی ہے، تو یہ تو آدم کا ہی پارٹ ہے ایک. اللہ نے خود بت بنایا آدم کا، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی. جیسے اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں، اس وقت شیطان تھا، ہمیں نہیں پتا کب سے تھا، کتنی عمر تھی، فرشتے تھے، اس کو فرشتوں کا لیڈر بھی مقرر کر دیا گیا. کیا ہمارے ساتھ آج وہی شیطان ہے؟ کیا وہ شیطان ابھی تک زندہ ہے؟ آدم علیہ السلام تو ہمارے حساب سے فوت ہو گئے زمین کے لاز کے مطابق، ٹھیک ہے، اور کیا وہی شیطان ابھی تک چلا آ رہا ہے، یا اس کی آگے سے اولادیں ہیں اور وہ بھی ابھی تک اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہیں اور یہ کھیل ہوتے چل رہا ہے؟ اس اینگل سے بھی دیکھیں تو ویسے صرف نازک اور صرف مخالف اور مرد عورت، یہ سب عشق مجازی میں تو آپ کے اور میرے، چونکہ یہ دنیا جس میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں یہ دنیا میں بنی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے. اس میں رائٹ رانگ، رائٹ لیفٹ، صحیح غلط، روشنی اندھیرا، یہ ضدوں کے ساتھ ہم پہچانتے ہیں. ریفرنسز کہہ لیں کہ ہمارے یہ ہیں، ریلیٹیو چیزیں ہیں، اور اس میں دوئی میں پھر ہمیں بات کی سمجھ آتی ہے مرد عورت کے. ادروائز وہ جو کاکی کو دیکھ کے کوئی بندہ پاگل ہو جاتا ہے، یا کاکے کو دیکھ کے کاکی پاگل ہو جاتی ہے، یہ روح، اس روح کے اندر وہ جو شروع سے پہلے دن جو روز الست کا دیکھا ہوا ہے اپنے رب کو، اس کی ایک جھلک دیکھتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں یہ روح اپنے آپ کو اس سے بچھڑا ہوا محسوس کرتی ہے. یہ جسم کی قید کی وجہ سے اپنے آپ کو اس سے بچھڑا ہوا محسوس کرتی ہے، اور یہ اس سے وعدہ کر کے آئی ہوئی ہے کہ میں تجھے ہر صورت پہچانوں گی بھی اگر تو مجھے نظر آیا، اور میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور تیرے سوا مجھے اور کوئی نہیں چاہیے، اور تیرے سوا میں کسی اور کو مانتی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، تو میں نے تمہیں ہی پہچاننا ہے، تو جتنے مرضی رنگوں میں آ، جتنے مرضی روپوں میں آ. لیکن تو اس دنیا میں جدا ہوتا ہے. مجاز کا عشق جو ہے وہ حقیقت کے عشق میں گستاخی نہیں. نہیں نہیں نہیں، مجاز اور حقیقت اور مجاز جو ہے یہ ہماری سمجھنے کی ریلیٹیو چیزیں ہیں. ادروائز عشق عشق ہی ہے، مجاز ہو یا حقیقی ہو، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دو انتہائیں ہیں، دو اینڈز ہیں. اس دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں مجاز کی مثال، اور مجاز جو ہے عاشق اور معشوق اور عورت اور مرد، یہ ساری اگزامپلس دی جاتی ہیں. لیکن اس وقت اس جذبے میں بیسکلی جو چیز کار فرما ہوتی ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ خود ہوئی ہوتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہوتا ہوئی ہے. کہتے ہیں نا کہ جس میں روح اس میں پھر تو اللہ اللہ، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اندر وہ خود ہی ہے، اور دوسری طرف بھی وہ خود ہی ہے، ہر طرف وہی ہے. لیکن میں یہ بات اس لیے نہیں اس پہ زیادہ بولتا کہ یہ وہ خام خواہ کی ایک لینی پہنے والی بحث شروع ہو جائے گی عشق وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود والی. یہ تھیوری کی باتیں ہیں. عشق جو ہے وہ باتیں نہیں کرتا، نہ اسے لمبی باتیں آتی ہیں، نہ اسے تھیوریاں پتہ ہوتی ہیں، نہ وہ پلاننگ کر کے کچھ کرتا ہے، وہ بس کر گزرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. وہ تو ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ایک لہر ہے، وہ کڑک جاتی ہے. کسی کی نگاہ پڑی یا آپ کی نگاہ پڑی، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے ہی جدا کر چلے، وہ تو سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اپنی کاروائی دکھا کے غائب ہو جاتا ہے. وہ تو پھر جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے وہ بتانے جو کا بھی نہیں ہوتا. اگر وہ مجاز میں بھی ہو تو عجیب اس دنیا کی تو یہ کہانی ہے کہ فلم میں، ڈرامے میں اگر کوئی لو افیئر چل رہا ہے تو ساروں کی کوشش ہوگی، دعائیں مانگ رہے ہوں گے، سینما ہال میں بھی سب کی کوشش ہوگی کہ ہیرو ہیروئن کا ملن ہو جائے، شادی ہو جائے. وہی افیئر محلے میں چل رہا ہو، پورا محلہ ان کے خلاف ہوتا ہے، شکایتیں لگا رہا ہوتا ہے، ہر قسم کی رجسٹرز دی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ بغیرتی ہے، گھر والے بھی خلاف اور باہر والے بھی خلاف. اس زمانے کی تو محبت کے بارے میں فلم کے میں تو یہ فل ہیرو ہیروئن کے ساتھ ہو گئے. فلم میں تو ابا بھی کہہ دے گا پوجا بھاگ پوجا بھاگ پوجا بھاگ،
لیکن جو ریئلٹی کی لائف ہے، جو دنیا داری کی لائف ہے، اس میں تو محبت عشق جو ہے یہ جرم ہے، سر گناہ ہے۔ لا حاصل تو عشق ہے، جو حاصل ہو گیا وہ کیا؟ یہ بھی میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ ساری تھیوری کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سب اپنے اپنے کنویں کے مینڈک ہیں۔ جس بندے کو محکمہ موسمیات کا نہیں پتا، اس کے سامنے کوئی کہہ دے کہ پرسوں بارش ہوگی اور بارش ہو جائے، تو وہ بےچارا گاؤں والا بندہ یا کوئی ایسا بندہ وہ پریشان رہے گا کہ پیر صاحب بہت اونچے ہوئے ہیں، انہوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا پرسوں بارش ہوگی ہے۔ جو محکمہ موسمیات کا علم رکھتے ہیں انہیں پہلے سے پتا ہوگا کہ جناب یہ ویب سائٹ پہ لکھا ہوا اس دن اتنا ٹیمپریچر ہوگا، اتنی بجے بارش ہوگی۔ اسی طرح چاہے یہ بھی جو حاصل اور لا حاصل ہے، یہ بھی ریلیٹو ٹرمز ہیں، یہ میری اور آپ کی سمجھ کی باتیں ہیں۔ جتنا جتنا ہم جس کنویں کے قیدی ہیں اس کے حساب سے ہم باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں تو جو جس لا حاصل کو ہوا، جو حاصل ہو جو گیا وہ جس کو عشق میں عشق حاصل سمجھ کیسے رہا رہا؟ تھا، جو لا حاصل ہو گیا سر وہ عشق کیسے رہا؟ جس کو ہم نہیں 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 عشق میں نے پہلے ہی کہا کہ عشق جو ہے وہ عاشق اور معشوق کی بھی ڈیفینیشن جو ہے وہ جو باؤنڈریز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ عاشق معشوق، معشوق عاشق ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ عاشق کون ہے معشوق کون ہے، پیچھے عشق بچے گا۔ تو حاصل کس نے کرنا ہے اور لا حاصل کس نے رہنا ہے؟ رانجا رانجا کر دی نہیں، میں آپ کو رانجا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ مقام ہو پہ اگر کوئی پہنچ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کرتب نہیں کرتا دکھائی دیتا ہے، وہ تو بلکہ زیادہ میں نے اس کو عاجز دیکھا ہے۔ اس کو اگلا پوچھ رہا ہوتا ہے، اقبال جو کہہ رہا ہے کہ مقام ہو، خود ہی کو مقام کرنا اتنا، لیکن بندہ بھی کہہ رہا ہوتا، وہاں بھی بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ کی رضا ہے، وہ اس ہو کے مقام کو لے نہیں رہا ہوتا، حالانکہ فنا میں بھی ہو لیکن بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی انسان کی خودی ہے، یہی اس کو پسند ہے اور یہی عاجزی ہے۔ جیسے سر آبدہ جی کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختیار ہوتے ہیں، وہ بے اختیار ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر جان بھی قربان۔ ایوری ایئر دس ہیپنس۔ میں بہت زیادہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، نہ ہی کوئی ایسی بات ہم کریں گے جس سے اشتعال پرموٹ ہو، لیکن ہر عید الميلاد النبی کے قریب کہیں نہ کہیں کوئی ایسی ناپاک جسارت ضرور ہوتی ہے۔ اسے کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ ہم یہ چیز کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے، یہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو بہت دیر سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک گرینڈ سکیل پہ کوئی وار یا ڈسٹرکشن چاہ رہے ہیں۔ یہ دنیا کے جو فلاسفر ہیں، اکانومسٹ ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا کا کرتا دھرتا سمجھتے ہیں، ان کی کیلکولیشنز میں یہی ہے کہ ایک بڑی وار لگے، تباہی پھیلے، بہت سی آبادی جو ہے وہ پلاننگ کر کے اڑا دی صحیح۔ ڈاکٹر محمد جائے اور جاوید ہمارے دماغ ساتھ کی جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اور اس میں وہ اس طرح کی حرکت کوئی بھی کر گزرتا ہے یا کی جاتی ہے یا ہائی لائٹ کی جاتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو پھر یورپ سارے میں ہولوکاسٹ پہ بات کرنے پہ کیوں پابندی ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن وہاں بھی ہونا چاہیے، ایک سادہ سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ صرف ایک ہولوکاسٹ نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں اس معاشرے کی جو وہ سارے جانتے ہیں، جو لوگ وہاں رہے ہیں یا جو ان معاشروں کو قریب سے جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے یہ چیز اگر بار بار کی ہے، میں اس طرح کیلکولیٹ تو نہیں کر سکا کہ ربیع الاول کے قریب ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ حرکت بار بار ہوتی ہے۔ اس میں بہت سا رول میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر، اور ڈیلیبریٹ کچھ لوگوں کی حرکتیں ہیں جو سو کالڈ کئی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں یا ایتھیسٹ یا سوڈو لبرل بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے میرے ذاتی خیال میں ان کے نفسیاتی مسائل اپنے ہوتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی اس قسم کی ڈبیٹ شروع کروانے کے بعد کسی بھی شخص سے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کروانے کا موجب بن جاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جو نیوزی لینڈ میں اس لڑکے نے کیا تھا، کیا مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن، یا نیوزی لینڈ نے یہ لاجک دی ہو کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟
اگر وہ فریڈم آف ایکسپریشن تھا جس میں اس نے 3-4 مساجد میں جا کے فائل کر دی، تو پھر عبداللہ جو 18 سالہ چیچن ہے اس نے جو کیا وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، صرف ایک بندے کے اوپر. ٹھیک ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ انٹرنیشنل پاورز کو، انٹرنیشنل لیڈرز کو، عمران خان کا بہت زبردست بیان تھا اور ٹرکش پریزیڈنٹ کا بھی، کہ اس کو سوچنا چاہیے تھا. ہی از اے لیڈر، اس کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے اس لڑکے سے وائلیشن آف لا ہوئی ہے، اس نے کی ہے، لیکن اس سے پہلے اسے پرووک کیا گیا ہے. اور اگر اس نے قانون ہاتھ میں لیا، اس کی گردن کاٹ دی، ایک تو سیدھا میسج چلا گیا پوری دنیا کو دوبارہ کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ شکر ادا کریں کہ کسی کنٹری، کسی نیوکلیئر آرمڈ کنٹری کی کرتا دھرتا سیٹ پہ اس وقت کوئی عبداللہ نہیں بیٹھا ہوا تھا، جو اسی وقت فرانس کی طرف جو ہے آرسنل کر دیتا یا کوئی میزائل داغ دیتا. ابھی تو بہت سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے بہرحال اس پہ ریسٹرین کیا، لیکن کسی نے اس کے اوپر اس وقت تک کوئی کمنٹ نہیں دیا. لیکن جس وقت وہ میکرون صاحب نے وہ خاکے خود پروموٹ کیے اور اس بندے کو پیٹی کو، جو اس کی پیٹی سی حرکت تھی اس کے اوپر ایک آفیشیل سٹینڈ لیا، میرا تو خیال ہے کہ اس نے خصوصی طور پہ فرانس میں اتنی بڑی میجورٹی اپنی عوام مسلمانوں کے دل کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان میں گستاخی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مائی کا لال کر نہیں سکتا. جس کی تعریفیں خدا کر رہا ہے اور جس کے ذکر کو خدا نے بلند کر دیا ہے، یہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. میں اگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ چاند ان کی انگلی کے اشارے پہ ناچتا ہے. یہ چاند پہ پہنچنے کو بہت ضروری ہے، لیکن کیا یہ چاند پہ چھپ سکتے ہیں؟ اتنی تو اوقات نہیں ہے. چاند کے آقا پہ کیا تھوکیں گے؟ لیکن ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. جیسے میری ماں کو، میری بیوی کو، بہن کو کوئی شخص اگر بد تہذیبی کرتا ہے تو میرے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اس پہ کوئی بھی بندہ ریئیکشن دے سکتا ہے. میں مانتا ہوں کہ اس شخص کو اس ملک کے لا کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن یہ وہ معاملہ ہے جس میں جذبات میں اس وقت کوئی بھی کچھ نہیں دیکھتا، اور اس میں وہ بچہ وہ کر گزرا. کیونکہ یہ بہرحال اس شخص کا بھی ایکٹ جو ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا جس پہ میکرون نے انتہائی بچگانہ حرکت کی ہے، اور اس کو ود ان اے ویک اس پہ معافی مانگنی چاہیے. ادروائز مسلمان کنٹریز اس لڑکے کے جو ہے نا خاکہ یا تصویر اگر اس کی مل گئی، اسے آفیشلی پوسٹ ہیومس میں کہتا ہوں کہ ہائیسٹ گیلنٹری ایوارڈ، پھر ہم یہ میسج دیں گے کہ جناب پھر اگر یہ کرو گے تو یہ ایسے ہوگا. ہم جنگ نہیں چاہتے. ہمارے اللہ کا، نبی کا میسج ہے زمین پہ فساد پیدا مت کرو. لیکن اگر اس کے باوجود کوئی ہماری بریدنگ سپیس میں انٹروڈ کرتا ہے اور ہمارے دین ایمان کے اوپر اگر اٹیک کرتا ہے اور وہ بھی ان پرووکڈ کرتا ہے، تو پھر جواب دینا ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے، لیٹس live and let's live in a peaceful earth, in a peaceful planet. But if you are not stopping these such kind of stupidities, you will get such answers here and there and well within your countries. اور اس میں پھر کوئی تھرڈ پار جو انٹرنیشنل مافیاز ہیں یا پالیٹکس ہے انٹرنیشنل لیول کی، تو کوئی بھی فائدہ اٹھا جائے گا. ڈیفینیٹلی اس میں مسلمانوں کو نقصان ہوگا. کوئی مسلمانوں کا نام لگا کے میں نے سنا کہ شاید کسی چرچ میں پھر اٹیک ہو گیا وہیں پہ، لیکن مسلمانوں نے بھی اگر کیا ہے تو یہ انتہا پسندی آپ نے پروموٹ کی. آپ نے مسلمانوں کو پہلے جہاد کے نام پہ مینوپولیٹ کیا ہے، ان کی کنٹری پہ اٹیک کیا ہے، پھر اس کے بعد ملٹیپل کنٹریز میں اٹیک کرنے کے بعد جب آپ کو ریلیشن آ رہی ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے ٹیررزم ہو گیا ہے. اسلاموفوبیا ڈبل اسٹینڈرڈ سے بھی گھٹیا بات ہے. بالکل اسلاموفوبیا پروموٹ ہوتا ہے. نبی کی حرمت پر جان حاضر ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. تو ہم لوگوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی حرمت پر جانیں قربان ہے. ہم سب کی جانیں قربان ہے. اور اس طرح کی ناپاک جسارتیں جہاں تک ہمارا پیغام پہنچے، انڈیا میں اور پوری دنیا میں اردو پوائنٹ کو دیکھا جاتا ہے. اس چیز کو کبھی بھی پسند نہیں کیا جائے گا. اسلام ایک امن پسند دین ہے، اور اسلام جو ہے وہ سلامتی کا دین ہے، اور کبھی بھی اس قسم کی جسارت
سوچی بھی نہیں جا سکتی، تصور بھی نہیں کی جا سکتی. یہ اس قدر تکلیف دہ عمل ہے کہ جس کو بالکل برداشت کرنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں دور سے کہیں سے کوئی ہلکی سی آواز بھی پڑے تو جو ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، بالکل ٹالریٹ کر ہی نہیں سکتے. زیرو ٹالرنس زون فار آل آف اس. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد جاوید احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہم بات کر رہے تھے بہت سے مختلف موضوعات پر، اور آپ سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو. اور آج پورے ملک میں چراغاں ہے، پورے ملک میں جشن ہے، اور ہم سب کو یہ جشن منانا ہے اور پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت اور عقیدت کرتے ہیں. سر ایک چھوٹی سی دعا ہو جائے پھر ختم کرتے ہیں. خصوصاً دعا ٹرکی کے لیے کریں. میں ابھی ٹی وی تو نہیں لگا سکا، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے اور کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. اللہ کریم کرم فرمائیں اور اس مشکل کی گھڑی میں ان پہ خاص کرم کریں، اور تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو کر انسانیت کے فروغ کے لیے جو ہے آئندہ کے لیے بھی اس زمین پہ امن اور محبت کے پیغام کو مزید پھیلانے کی اللہ انہیں توفیق دے تمام مسلمانوں کو. دعا یہی ہے، آنکھیں بند کرنا اور خود کو آج مسجد نبی میں محسوس کریں. وہ آپ کے دلوں میں ہے. آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے دل میں اپنا دھیان مسجد نبی کی طرف کر لیں کہ آپ دربار نبی میں ہیں، اور جتنے پیار سے آپ اپنے دل میں 3 بار محمد، بہت پیار سے، میٹھا نام ہے ان کا، ایسے پاؤٹ کرتے جیسے محمد، بہت پیار سے 3 بار محمد کہیں، بہت پیار سے. اور ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگے یا رب العالمین تمام دنیا پر رحمت کر، بالخصوص اپنے نبی رحمت کے چاہنے والوں پر. ہمیں تیرے خاص کرم اور فضل کی خاص ضرورت ہے. ہم تیرے در کے مانگتے ہیں. تو جانتا ہے کہ ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے، اور ہمارے نبی نے تیرا ہی در ہمیں دکھایا ہے. تو پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے جو مرضی دعا مانگ لے. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں کھول دیں. الرحمان.com پہ اس دعا کا سارا طریقہ بھی ہے. کسی بھی بیماری، مصیبت یا الجھن کے لیے آپ سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں صبح دوپہر شام 7 دن سن سکتے ہیں. اور پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں. ہر بار سننے کے بعد پانی لیں، پھر آنکھیں بند کریں اور اپنا دل صاف رکھتے ہوئے اپنے دشمنوں کو بھی دعا دیتے ہوئے اللہ کی خاطر، اللہ کی مخلوق کو معاف کرتے ہوئے کہ یا اللہ سب پہ کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی سب کو معاف کر. اور میرے سے بھی اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو میری نیکیوں میں سے جتنے تو مناسب سمجھتا ہے اس بندے کے کھاتے میں لکھ دے، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے جو کوئی اگر مجھے معاف نہیں کر رہا. پھر اپنی گناہ گاری سے اپنے گناہ لے کے اللہ کے آگے جائے. وہ گناہ گاروں سے بہت پیار کرتا ہے. جتنے پیار سے 3 بار اس رب رحمان کو پکار سکتے ہیں، پیار سے 3 بار اللہ 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 اپنے خیال میں ہی کہہ کے آنکھیں بند رکھیں، اور وہ پانی 3 سانسوں میں پی لیا کریں. شفا من جانب اللہ ہے. البتہ فالج کے اور ذہنی امراض کے مریضوں کو قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں سنائیں صبح دوپہر شام 1 ہفتہ، اور وہ بھی 3 بار اللہ کہہ کے ایسے ہی پانی پی لیں. 12 سال یا اس سے چھوٹے بچے جو ہیں وہ نہیں بیمار ہوتے، ان کے ماں باپ بھی کہیں بیمار ہوتے ہیں، کہیں غلطی کر رہے ہوتے ہیں یا بڑوں نے غلطی کی ہوتی ہے، تو وہ بڑے ہی سنیں، ماں باپ ہی صبح دوپہر شام سورہ رحمان سن لیں اور 3 بار اللہ کہہ کے ماں باپ ہی پانی پی لیں. اللہ کریم شفا دیں گے. یہ سائنس ہی ہے. میں سائنسی طریقہ علاج بتا رہا ہوں. میں آپ کو مذہب نہیں بتا رہا، میں ایک علاج بتا رہا ہوں. کوئی کر لے. نان مسلم ٹھیک ہو گئے ہیں تو آپ کر لیں، کوئی کر لے، اور پھر وہ آگے بتاتا ہے. بہت شکریہ عرفان. تھینک یو ڈاکٹر محمد جاوید صاحب ہمارے ساتھ تھے. دس از ڈاکٹر محمد عفان کیسر، اردو پوائنٹ سائننگ آف.